बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान मुगल हाजिर खिदमत है। इमरान खान को 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मिल गई है और इस हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला तय पा गए हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे भी यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला किसी हद तक तय हो चुके हैं। और यकदम आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इन केसों की समाअत और इन केसों के हवाले से ज़मानत की मंजूरी से यह अंदाज़ा होता जा रहा है कि PTI और बिलखसूस इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला किसी हद तक तय पा गए हैं। लेकिन इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ तजिया निगार रऊफ़ लासरा की मैंने गुफ्तगू सुनी है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर इमरान खान सिर्फ 24 घंटे चुप रह जाएँ तो उनके बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो यू टर्न के माहिर समझे जाते हैं और वो वक्तन फ़वक्तन अपनी पॉलिसियाँ और अपने बयानात चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके मामलात हमेशा से ख़राब रहे हैं। इस हवाले से कुछ लोग फ़िक्रमंद भी थे और बिलखसूस वो लोग जो बेनिफिशरी हैं PTI के खैबर पख्तूनख्वा में हैं कि अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो फिर उनका तो नातका भी बंद हो जाएगा और उनका जो खाने पीने का सिस्टम जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन उनके लिए खुशखबरी भी है कि इमरान खान की रिहाई फ़िलहाल नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट और बिलखसूस इमरान खान के दरमियान जो मामलात की बाज़गश्त है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इस हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं कि ये मामलात किसी हद तक तय होने जा रहे हैं। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है उसके लिए हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है। हमारे एक नौजवान कानूनदान भी हैं, हमारे साथी भी हैं, हमारे साथ काम भी करते रहे हैं और आजकल लॉ के तालिब इल्म भी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं ये जो मामलात हुए हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। सबसे पहले तो मैं सादुद्दीन साद का मशकूर हूँ कि वो आज हमारे साथ एक बतौर लायर, एक कानूनदान की हैसियत से, नौजवान कानूनदान की हैसियत से हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, आप क्या समझते हैं कि इसके इमरान खान की रिहाई पर क्या असरात मुरतब होंगे? और थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को ये भी बता दें कि ये कौन कौन से केसेस थे 9 मई के जिनमें इमरान खान को ज़मानत मिली है। तो इस हवाले से सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और बिलाशुबा एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ बैठने का शर्फ हासिल हुआ है और आपके साथ बैठना, आपकी महफिल में बैठना हमेशा ही मेरे लिए बायस फ़ख्र रहा है। अच्छा सर, ये जो आपके सवाल का ताल्लुक है, ये आज इमरान खान जो आज थे वो इमरान खान के 9 मई के जो 8 केसेस थे, जिनमें से वरगलाना, अबैटमेंट वगैरह, और उसके अलावा और उनमें जो इमरान खान पर एक मेन इल्ज़ाम था वो ये भी था कि इमरान खान साहब ने लोगों को वरगलाया कि वो ये सब कुछ करें और वो मास्टर माइंड थे। जो उनकी और इमाम पर यह था कुछ जी हुआ। हाँ, और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी थी। तो आज अपील में जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए तो वहाँ पर 8 केसेस में इमरान खान को ज़मानत मिली। लेकिन इसके अलावा उसमें बहुत सी दिलचस्प सूरत हाल भी हमें देखने को मिली जब दौरान बहस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और इस्तिगासा के साथ एक ऐसे दलाइल पर बात हुई जो निहायत दिलचस्प थे, जिनमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक बड़ा अच्छा बात की। उनमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम मेरिट पर देखेंगे तो फिर जो केस का, क्योंकि ये केस ज़ेर समाअत है, इस पर अभी वर्कशीट स्टार्ट है, ये तो सिर्फ बेल की हवाले से ही या बेल की हद तक ही था, तो बेल की हद तक तो बात ठीक थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर हम इस पर मेरिट के ऊपर कोई बात करेंगे, जो मेरिट है इस केस का, फिर जो हमारी ऑब्जर्वेशन होंगी वो एक जो केस चल रहा है उसको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और उस पर अपना इम्पैक्ट भी डाल सकती हैं। तो उसके लेकिन हवाले से थोड़ा सा बता दें कि वो कौन सा केस है। सर, वो ये सारे केसेस ही वहाँ पर ज़ेर समाअत ठीक हैं ठीक। और अभी तो सिर्फ ज़मानत यहाँ पर सुनी जा रही थी और जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को नहीं मिली, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेस में उन्हें ज़मानत दी है और ये उन तमाम केसेस में, और ये केस अभी वहाँ पर ज़ेर समाअत भी हैं। ठीक है। और ये आज केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, नहीं सिर्फ केस ज़मानत अभी का ख़त्म फ़ायदा। नहीं, ये सिर्फ ज़मानत है और ज़मानत मिलने का मतलब ये कतई तौर पर भी कानून में नहीं होता कि उस बंदे को बरी कर दिया गया है या वो बाइज़्ज़त बरी हो गया। ये हमारे मुआशरे में इसको देखा जाता है कि अगर वो बंदा बाहर निकल आए तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल केसेस से बेगुनाह साबित हो गया। ऐसा नहीं होता।
ضمانت کے بعد بھی کنوکشن ہو سکتی ہے، جرم ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ جو اصل کیس ہے وہ تو سٹارٹ ہی اس وقت ہوتا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ضمانت جو ہوئی ہے تو عمران خان کے بہت سارے جو چاہنے والے ہیں وہ خوش بھی ہیں اور کچھ نہ چاہنے والے ہیں، چاہنے والوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر نہ آئیں کیونکہ ان کا روزگار وابستہ ہے ان کی گرفتاری کے ساتھ۔ تو آپ کی رائے میں یہ عمران خان کی رہائی ابھی ممکن ہو سکتی ہے ضمانتوں کے بعد؟ سر یہ تو وہ ایک بڑی اچھی بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ کسی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے ابھی کہ عمران خان فوری طور پر ان ضمانت ملنے کے بعد باہر آئیں، لیکن در حقیقت چونکہ یہ صرف 8 کیسز میں آنریبل سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت دی ہے، اس کے علاوہ درجنوں ایسے کیسز ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے کیسز بھی ہیں جن میں 190 ملین پاؤنڈز والا ایک کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی چکی ہے۔ اور ظاہر ہے ان کی اپیل بھی آنریبل سپریم کورٹ میں ہے، لیکن ابھی تک وہ اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چونکہ ان اپیلز کو ہماری نہیں سنا جا رہا، اس میں بھی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ 14 سال کی سزا عمران خان صاحب کو ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کو 7 سال کی اس کیس میں سزا ہوئی تھی، وہ تو ابھی ظاہر ہے جب آگے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی، وہ اپیل ہوں گی، تو پھر اس کے بعد ان میں بھی اگر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے دلچسپ وہ ہیں، جس طرح یہ بھی ایک کیس تھا، عدت کا کیس تھا کہ عمران خان نے عدت میں ہی اپنی بیگم سے نکاح کیا ہے، تو اس پر خیر جو سزا ہوئی تھی وہ تو 2024 میں معطل ہو گئی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں بھی جس طرح آپ نے عرض کی کہ 3 کیسز میں جو 3 سال کی عمران خان کو سزا ہے وہ ملی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے، جیسا کہ عمران خان پر قومی اور ملکی راز کو جو افشاں کرنے کا الزام ہے اور سیکرٹ ایکٹ ہے وہ بھی عمران خان پر ہے، اور ان میں بھی وہ ابھی زیر بحث ہیں، ان میں ابھی کوئی ایسا سزا نہیں ہوئی، لیکن یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو دوسرے مقدمات ہیں جن میں انہیں سزا بھی ہو چکی ہے، یا بہت سے ایسے بھی ہیں جن میں عمران خان کی ضمانت ابھی تک نہیں ہوئی، اور ان کی جو بی بی اے وغیرہ ہے وہ تو ظاہر خارج ہی ہو چکی ہے، تو ان میں ابھی تک عمران خان تھوڑے عرصے کے لیے جب تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا یا جو پچھلی سزائیں ہیں وہ معطل نہیں ہوتی تب تک عمران خان کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیسز جن کی آج ضمانت ہوئی ہے تو پچھلے کیسز میں انہیں تو سزائیں بھی ہو چکی ہیں، ان کے ضمانت کے باوجود بھی ان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان مسلسل ایک بات کرتے رہے ہیں کہ ان کے اوپر تو سینکڑوں کیسز جو ہیں وہ درج ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، تو ان کو اس طرح اتنی جلدی میرا خیال ہے کہ رہائی ان کی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال دوسری جانب میں نے بھی ایک بات کی ہے، تھوڑا سا آپ کا بھی فیڈ بیک لیتے ہیں کہ کیا واقعی آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کسی حد تک معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں یا طے پانے کے لیے ان کے معاملات کی ڈیل ہو چکی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سر، ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال آج اور بھی پیدا ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سہیل وڑائے صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ میری فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ معافی مانگیں جنہوں نے سب کچھ کیا ہے تو ان کی واپسی ہو سکتی ہے، اور پھر پی ٹی آئی نے بھی شدید رد عمل دیا کہ یہ معافی یہ کہاں کا کنسیپٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ آج جو ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک تردیدی بیان سامنے آیا ہے، اس تردیدی بیان میں یہ ہمارے پاس ہے کہ سہیل وڑائے صاحب کے ساتھ تو ایسی کوئی ہماری بیٹھک ہوئی ہی نہیں، ایک ایونٹ میں فیلڈ مارشل صاحب کی سہیل وڑائے صاحب سے ملاقات ضرور ہوئی، برسلز میں میرا خیال ہے، جی ہاں، اور وہ بھی وہاں پر بہت سے اور لوگ بھی موجود تھے، تو ایسے ہی جو چند سیکنڈ کے لیے یا ان کے بقول چند منٹ کی ملاقات تھی، اور اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں کی گئی، اور ساتھ ہی آئی ایس پی آر نے ان کے جو ادارہ جیو جنگ ہے انہیں بھی پیغام دیا ہے کہ آپ کو بھی ایسی معلومات شیئر کرنے سے پہلے یا شائع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا ان میں واقعی حقیقت ہے، اور بقول آئی ایس پی آر کے سہیل وڑائے صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں سر تھوڑا صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے موقف میں تھوڑا پیچھے ہٹی ہے، یا انہوں نے جو ایک چانس دیا تھا، اب سر اس میں بہت سارے اندازے بھی ہیں کہ شاید عمران خان نے معافی نہیں مانگی اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے، اس میں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم ان کے معاملات سیٹل کرنے پر دیکھیں تو یہ جو آج کی پیش رفت ہے اگر اس پر تھوڑا سوچا جائے تو میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا دوبارہ سے وہ جو تعلق تھا
وہ فی الحال میں تو بنتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان خود بھی ان واقعات کو کنڈیم کر چکے ہیں. تو اس چیز سے تو لوگوں نے یہ مطلب اخذ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بھی ان معاملات کو 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کر رہی ہے, اور ممکن ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کا بیان بھی جلدی آ جائے. تو ایسی صورتحال آپ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی اس طرح کی وہ ان کی جانب سے ان معاملات کو کنڈیم کرنے کے؟ سر 9 مئی کے واقعات کا جہاں تک تعلق ہے اس میں 2-3 باتیں ہیں, اور پی ٹی آئی کے ہی میرے خیال میں 2-3 تو کیا 5-6 موقف ہیں. ایک تو وہ بار بار یہ بات بھی عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے یا یہ سب کچھ ہم نے نہیں کیا, اداروں کے ہی لوگ تھے, یہ پی ٹی آئی کا الزام ہے اور انہوں نے ہی توڑ پھوڑ کی تاکہ عمران خان کو مشکلات میں ڈالا جا سکے. لیکن اس کے بعد ان کا یہ بھی موقف ہے کہ وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں اندر ہیں ان کی ضمانتیں بھی سب کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہو رہی ہیں, ان کے اخراجات وغیرہ بھی. اور اس کے علاوہ وہ ابھی تک یہ واضح نہیں کر سکے کہ 9 مئی کے واقعات کیا سارا انہی کی وجہ سے ہوا, کیا ان میں اداروں کے لوگ بھی بقول ان کے شامل تھے. اس کے علاوہ ان کے دوسرے الزامات بھی ہیں. تو 9 مئی کو جو ہوا, 9 مئی میں ہو سکتا ہے سیاسی اختلافات ہوں کسی کے, لیکن ایک جو ادارے ہیں ان پر حملہ آور ہونا یہ کسی بھی طور مسئلے کا حل نہیں تھا, اور اس نے ہی عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کی. اور آپ نے سٹارٹ میں ایک بڑی شاندار بات کی رؤف کلاسرا صاحب والی کہ اگر 24 گھنٹے عمران خان صاحب تھوڑا خاموش اپنی رہتے کسی ہیں بات پر قائم رہ جائیں تو میرا خیال ہے یا معاملات بہت سارے حل ہو جائیں اور گے. واقعی ایسا ہے, لیکن یہ بھی شاید اس طرح کا ہی رؤف کلاسرا صاحب والی بات ہی, اور پھر کبھی پہلے والی بات یو ٹرن ثابت ہو یا اب کی بات کا یو ٹرن لیا بالکل جائے. آپ کی بات میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ اس کے بہت سارے شواہد بھی موجود ہیں, ویژول شواہد بھی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں بہت سارے ان کے اپنے لوگ ملوث ہیں, وہ لوگوں کو اکساتے رہے ہیں قومی اداروں کے خلاف عملی جدوجہد کے لیے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہرحال پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کی اپنی رائے ہے, لیکن یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے وہ اس میں براہ راست ملوث تھے, اور بہت سارے لوگوں کو سزائیں بھی ہو چکی ہیں. تو اس حوالے سے جو آج کا ہمارا پروگرام ہے اس کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں, اور بالخصوص جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے فی الحال اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے, کیونکہ آنے والے دنوں میں ابھی اور بھی بہت سارے کیسز ہیں جن کی سماعت ہونی ہے, اور آج جو 8 کیسز میں عمران خان کی ضمانت ہوئی ہے یہ ان کی رہائی کے لیے کافی نہیں ہے. بہت سارے مقدمات میں ان کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں, اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی قیادت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں وہ کتنی حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اور ہمارے ساتھ سعد الدین سعد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.